बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल्स के हवाले से जो एक दरख्वास्त थी उसको पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है जिसकी अभी रुकनीत मुअत्तल की गई है, चौधरी एतजाज़ हसन, सरदार लतीफ़ खोसा और बाकी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, इनकी जो दरख्वास्तें थी तो उस पर जो 9 रुकनी बेंच कायम किया गया था चीफ जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस उमर अता बंदियाल और फ्यूचर के जो है मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो अभी जज हैं जस्टिस फायज़ ईसा भी शामिल थे 9 रुकनी। लेकिन वो 9 रुकनी बेंच टूट चुकी है और दोबारा फिर 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में केस की समाअत हुई है और उस केस की समाअत फिर कल जुम्मे तक के लिए मुलतवी की गई। इस पे मैं आपसे मुख्तसरन बात आगे जाके करूँगा। असल बात जो वो थी कि हुक्मरानों के जहनों में ये जो PDM की हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहन में अचानक ये बात आ गई है कि 16 सितंबर को अगले तकरीबन 85-86 दिन के बाद, तकरीबन 2.5 महीनों के बाद आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं और 17 सितंबर को जस्टिस फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ओथ ले लेंगे, कसम उठाएंगे। तो उस वक्त तक के लिए या उससे 15 दिन आगे करने के मतलब 2 माह के लिए एक नया फार्मूला आया है कि नेशनल असेंबली की जो मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है तो उसकी मुद्दत भी जो है ना बढ़ाई जाए। अब उसकी क्यों बढ़ाई जाए मुद्दत, ये क्यों ऐसे जहन में बातें आई है, तो मुझे जो कुछ इस्लामाबाद के हलकों से, हुकूमती हलकों से जो पता चला है और जो वहाँ पे हुक्मरानों के महलातों में, कॉरिडोर्स में, पार्लियामेंट हाउस के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे ये डिस्कस चल रहा है हुकूमती हलकों में कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि 16 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायर होंगे, तो उससे पहले अगर ये हुकूमत असेंबली 13 अगस्त को ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कोई ऐसा फैसला सादर कर सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे पंजाब असेंबली के इंतखाबात न कराने के लिए जो हुकूमत ने हरबे इस्तेमाल किए थे, यहाँ तक कि वो जो रकम जारी करनी थी स्टेट बैंक को मना किया गया था, फिर कैबिनेट से भी मंजूरी ली गई, नेशनल असेंबली से भी उसकी मंजूरी ली गई, इस तरह और जो कानून साजी के हवाले से, तो उनको ये खदशा ज़ाहिर हुआ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते कोई ऐसा फैसला शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार हैं या किसी और वज़ीर के बारे में कोई मतलब किसी भी किस्म का फैसला, इंक्लूड आप ये समझे कि नाअहली का भी फैसला कि अदलिया की तौहीन की गई है फैसलों पे अमल दरामद न कराने के हवाले से, तो उस वक्त तक असेंबली की मुद्दत पूरी की जाए। और ये भी बातें इन महलातों में हो रही है कि ये तजवीज़ हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये वज़ीर आज़म की जानिब से एक मैसेज गया है, पैगाम रसाई कराई गई है कि हमें इस असेंबली की जो नेशनल असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को पूरी हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो आइन में भी गुंजाइश है 6 माह की। अगर 6 माह के अंदर आगे नहीं भी जाते हैं 6 माह के लिए, तो कम से कम इस असेंबली की मुद्दत 2 माह तक बढ़ाई जा सकती है, यानी इसी साल के सितंबर के आखिर तक
یا اکتوبر کے پہلے ہفتے تک اس کی بڑھائی جائے جب تک کہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے ریٹائر نہیں ہو جاتے۔ اب یہ اچانک کہ یہ ایسے ہی جو باتیں ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 97 میں، کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حکمرانوں کو خاص طور پہ نواز لیگ کے جو اپنا نواز شریف خود ہو، شہباز شریف ہو یا باقی لیگی ہوں، تو ان کو جسٹس جو بعد میں چیف جسٹس بنے تھے سعید جماعت صدیقی جیسے ججز کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اب حالانکہ چیف جسٹس جو فیوچر کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں تقریباً 50-86 دنوں کے بعد، 85-86 دن کے بعد، فائز عیسیٰ بہت بڑا نام ہے جو آج اس بینچ سے بھی الگ ہو گیا، وہ میں آپ سے پہلے میں نے کہا بات کروں گا، اس کا ایک مقام ہے، نام ہے، اب اس کے اوپر یہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ آ کے ان کو کوئی ریلیف دے گا، حالانکہ وہ کہہ چکا ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے عدلیہ اپنے فیصلے کرتی ہے، لیکن حکمران اتنی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ججز کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، انصاف کے اوپر بھی جو ہے نا پھر ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے بارے میں حکومتی پہلے سے طے شدہ سوچ پیدا کر کے رکھے کہ فلاں جج ہوگا تو ہمیں جو انصاف ملے گا، اگر فلاں جج نہیں ہوگا تو ہمیں انصاف جو ہے نا وہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں رکھنا، یہ کرنا۔ اب جیسے آج جب یہ فوجی عدالتوں کا کیس آیا ٹرائل کے حوالے سے، اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے، جو یہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، تو جس میں کہا جاتا ہے کہ قاسم کے ابو کو، یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا بھی ہو سکتا ہے، حکومتی سطحوں پہ یہ بات ہو رہی کہ ٹرائل کیا جائے، تو اس کو پہلے سے چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، جس میں اعتزاز احسن ہے اور باقی لوگ بھی اس میں ان کو درخواستیں آئی ہیں، تو چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں جب 9 رکنی بینچ بنایا تو اس نے جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت موسٹ سینئر ترین جج ہے اور فیوچر کے چیف جسٹس ہے، اس کو بھی شامل کیا ہے، تو اس نے بیٹھتے ہی بینچ میں اپنے اعتراضات بینچ پہ کر دیے، اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا، باتیں تو اس نے بڑی ریمارکس آئے ہیں جو آپ لوگوں کو بھی اب سننے میں آئے ہوں گے کہ مجھے رات کو 8 بجے کاز لسٹ سے پتہ چلا کہ جی مجھے بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے، تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، میں کیس سننے سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جو بینچ کی تشکیل ہے اس پہ اس کو اعتراض ہو گیا، تو اس کے ساتھ سردار جو خالد مسعود ہے اس نے بھی اس کے ساتھ جو ہے طارق مسعود نے بھی جو ہے نا اس سے اتفاق کرتے ہوئے وہ بھی بینچ سے اٹھ کے چلے گئے، جو بینچ ٹوٹ گئی، پھر چیف جسٹس نے 7 رکنی نیا بینچ بنا۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر جو میسیج آتا ہے عدالت سے باہر، اب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا جب پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 رکنی، پھر 5 رکنی، اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں ہوئیں اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ججز کے درمیان اختلافات ہیں۔ اب تو ہر جگہ پہ فوراً وہ چیز آ جاتی ہے کہ عدلیہ کے اندر ججوں کا آپس میں اتفاق نہیں، اب ججز کا اگر آپ سمجھیں کہ اتفاق نہیں ہوگا تو پھر انصاف لوگ کس کے پاس جائیں گے انصاف لینے کے لیے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ججز آپس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہیں، وہ کس کے پاس جا کے انصاف کی اپیل کریں گے کہ ان کی درخواست کہاں سنی جائے۔ اب ظاہر ہے یہ یا تو چھوٹی عدالتوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ججز وہاں بیٹھے ہیں۔ اب جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے وہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جی آپ لوگ پریس کانفرنس کریں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اب ججز کی اس طرح کی بات کرنا کہ پریس کانفرنس کرے تو رہائی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر جیل سے نکلتے ہیں تو وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے، پھر دوسرے کیس میں ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، تو یہ بڑی ملکی اعلیٰ عدلیہ کے ججز
اختلاف اگر ان کا آپس میں کسی چیز کا فرض کریں، اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اور جسٹس فائز عیسیٰ کا چل رہا تھا، کس حوالے سے چل رہا تھا؟ اگر کوئی سینئر کی اور جونیئر کا معاملہ ہو یا کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کی ہو تو، لیکن جب آپ بینچز میں بیٹھتے ہیں اور کیسز سنتے ہیں تو آپ عوام کے فیصلوں کو، ان کی مستقبل کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آپس کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہ دے سکے۔ اب لوگوں کی اس وجہ سے انصاف سے امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ ہم انصاف کی اپیل، درخواستیں اور کریں تو کس سے کریں، امید کس سے لگا کے بیٹھیں؟ یہی واحد راستہ ہے، واحد ایک ہی ان کا، وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکانے کا یہ آخر مرحلہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد تو کوئی، پھر تو اوپر اللہ کی عدالت ہے، وہی انصاف کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج میرا یہی تھا کہ اب دیکھیں کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل کی جو روکنے کے حوالے سے اب کل سماعت ہوگی جمعے کو، تو اس کیس کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ صرف ججز کے اندر کے جو آپس میں اختلافات جو پہلے سے چل رہے تھے، یہ پہلے ہی منظر عام پہ آ چکے تھے، ہر بچے کے، ہر تجزیہ نگار کے زبان پہ ہے، ہر میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ کوئی چینل نہیں ہے جس پہ یہ بات نہیں کی جاتی ہے کہ ججز میں اختلافات نہیں ہیں۔ اب یہ بہتر جانتے ہیں کہ ججز کے اختلافات کیسے ختم ہوتی ہے اور پیدا کرانے والے کون ہوتے ہیں۔ حکومتی حلقے ہوتے ہیں، جیسے ماضی میں بھی حکومتی، خاص طور پہ یہ صحرا اور یہ کریڈٹ نواز لیگ کو ضرور جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں میری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ کمنٹس ضرور پاس آن کریں، تو ضرور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔